अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। FATF के मसले पर हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दुचार दिखाई देती है कि जहां पर उसे कुछ करना भी है और उसकी राह में रुकावटें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। क्या ये रुकावटें जो हैं ये सियासी रुकावट है या ये कि वाकई जेन्युइनली हुकूमत की जो ज़रूरत है अपोजिशन वो पूरा करने से इनकारी है। हुकूमत जो है वो अब इस कदर तिलमिलाहट का शिकार है इस इशू के ऊपर कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब यहाँ तक चले गए हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि FATF की कानून साजी पर अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं और नई दिल्ली जो है वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है और अपोजिशन ने कवानीन की मंजूरी जो है उसको रोक कर ज़ाती मफाद को तरजीह दी है। ज़ाहिर है अपोजिशन ये बात कह रही है कि वो बिल जो कौमी मफाद के मुतकाज़ी थे हमने उनकी मंजूरी करवा दी, लेकिन ये जो दो बिल हैं इसके अंदर हम हुकूमत को वो इख्तियारात देने के लिए तैयार नहीं है जिसके नतीजे में इंतकामी कार्रवाई जो है वो मज़ीद बढ़ जाए और ऐसा इख्तियार हुकूमत के पास आ जाए कि जिसके नतीजे में अपोजिशन को दबाना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। और ये जो ज़रूरत है ये FATF की जानिब से इसका मुतालबा भी नहीं किया गया और ये हुकूमत जो है वो सिर्फ अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए ये हरबा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हर कीमत पर FATF के हवाले से कानून साजी जो है वो मंजूर करवाई जाएगी। अब सूरत हाल के चार पहलू हैं, एक सियासी पहलू है, एक खारजी पहलू है, एक कानूनी पहलू है और एक इक्तिसादी पहलू है। और जाहिर है कि ये सारे जो हैं इस सूरत हाल से जुड़े हुए हैं, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि हुकूमत जिस कदर जल्दबाजी का मुजाहरा कर रही है उससे लगता ये है कि या तो कोई एक डेडलाइन हमारे सामने मौजूद है जिसके ऊपर हम ये वादा दे चुके हैं कि हम ये काम करेंगे और करके आपकी खिदमत में पेश करेंगे, या ये कि हुकूमत जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है इस हवाले से कि वो और कोई रास्ता जो है वो सुझाई नहीं दे रहा है। और जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर ग्रे लिस्ट में होना और उससे आगे चल के जो तशवीशनाक अमर हुकूमत के सामने मौजूद है वो ब्लैक लिस्ट में जाना है। और जाहिर है भारत इस हवाले से बहुत ज़्यादा लॉबिंग जो है वो कर रहा है। बुनियादी तौर पर ये वो सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे और इसके जो सारे पहलू हैं उनका जायज़ा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना रहे और आजकल मुशीर ख़ज़ाना है पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं नजमुद्दीन शेख साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे और हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस टाइक शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ कानूनदान हैं। शेख साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। हुकूमत जो है जो इतनी जल्दी में दिखाई दे रही है, इतनी उनको एक ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ भी हो जाए, बस किसी कीमत कोई रास्ता जो है निकले कि ये कानून साजी जल्द अज जल्द हो जाए। आप क्या देख रहे हैं? खारजी दबाव है? हमने कोई हमारे सामने एक टाइमलाइन है जिस पे हमने ये सब कुछ करके तो सबमिट करना है? जी देखिए, मेरी नज़र में ये कानून साजी करना बिल्कुल अहम है, बिल्कुल ज़रूरी है कि हमें FATF की जो खदशात हैं कि आपको ग्रे लिस्ट पे रखेंगे या ग्रे लिस्ट से बढ़ा के ब्लैक लिस्ट करेंगे, इससे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ रहती है तो फिर ना आपकी कोई क्रेडिट वर्दीनेस होगी, ना आप पैसे बोरो कर सकेंगे, ना आप इन वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब ने अपने आप को, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, उन्होंने FATF के साथ ये वादा किया हुआ है कि हम आपकी इम्प्लीमेंटेशन में हिस्सेदार होंगे। अगर ये नहीं होता तो हमें भी वही चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आप जिसकी आप रिकमेंडेशन देंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम इस FATF वाली बात को पूरी तरह से समझ लें और पूरी तरह से उस पर
कोशिश करें कि हम कर लें, क्योंकि अक्टूबर की तो डेट है जबकि एशियन ग्रुप जो है FATF वाली वो मिलेगी, और उनको हम ज़रूरी है कि हम उनसे कह सकें कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ, जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ चीज़ें करनी है वो हमने कर दी हैं। ये है पहला पहलू। दूसरा पहलू जो कि शायद हमारे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उस पर ज़्यादा बात कर सकेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए सियासत एक चीज़ है जिसपे कॉम्प्रोमाइज़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती। मेरे अपना पेशा जो है उसमें हम हमेशा देखते हैं कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंसेस कौन सी हैं और पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस कौन सी हैं, किस पे हम इत्तेफाक कर सकते हैं, किस पे हमारे इख्तलाफात रहेंगे, लेकिन इत्तेफाक वाली बात से आगे बढ़ना चाहिए। सियासत में भी मेरा अंदाज़ा है कि यही चीज़ करनी है। अब जो नुक्ता ऑपोजिशन ने उठाया है मेरी नज़र में वो ये है कि साहब आप इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करेंगे। नसीम फारूक साहब का मैंने सुना था तो उन्होंने कहा कि FATF में उन्होंने शर्त रखी है कि इसको आप कॉग्निजेबल करें। ये मुझे समझ में नहीं आता। FATF इसमें दिलचस्पी रखती है, या जो ग्रुप है वो इसमें दिलचस्पी रखती है कि इनको एक जुर्म कहा जाए और जुर्म होते हुए इसकी प्रोसिक्यूशन हो, इस पे एक्शन लिया जाए। ये नहीं कि ये कॉग्निजेबल होगी या नॉन कॉग्निजेबल होगी। मैं नजमुद्दीन शेख साहब आता हूँ, अब इसको ज़रा ओपन कर लें। अब इसमें डॉक्टर सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पहले भी रहा है, ऐसी सूरत हाल से दो चार रहा है, इस वक्त इतनी ज़्यादा हम ऐसे इतनी मजबूरी का इजहार क्यों कर रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर कोई उफ्ताद नाजल हो रही है, हम किसी उसमें गिरफ्तार हो जाएंगे। आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसकी इम्प्लीकेशंस जो हैं इक्तिसादी वो आपको क्या दिखाई दे रही हैं? तो शेख साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से आपको बता दिया है कि क्या हमारे पे टाइम लाइन्स किस किस्म की हैं, और अक्टूबर तक हमें बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2, 3, 4 हो चुके हैं रिव्यूज़, और एक बहुत लंबी लिस्ट है ऑफ करेक्टिव एक्शंस जो पाकिस्तान ने करनी है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप FATF की असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो 200 सफ़ों पे वो पूरी रिपोर्ट है जो पढ़नी चाहिए, हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए, और वो पाकिस्तान को मीडियम रिस्क करार दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जो है ये तो एक रीढ़ की हड्डी जो होती है एक इकोनॉमिक सिस्टम की, उसको अगर ये कहा जाए कि ये मीडियम रिस्क है इन टर्म्स ऑफ टेरर फाइनेंसिंग और इन टर्म्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो इसका मतलब है कि ये रीढ़ की हड्डी में बहुत बहुत बड़ी कमज़ोरियां हैं और इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर आप एक ग्लोबल प्लेयर बनना चाहते हैं, अगर आप ट्रांजैक्शंस ग्लोबली करना चाहते हैं, तो ये आपको रिस्क लेवल नीचे लाने पड़ेंगे, और इसलिए हम अभी इतनी देर से ग्रे लिस्ट में हैं, क्योंकि वो हमने जो एक्शंस करने हैं वो कर नहीं रहे। और आप उनकी रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें भी ये उनसर नज़र आता है कि कुछ पाकिस्तान कार्रवाई तो करता है लेकिन एंड रिजल्ट उसका जो है तकरीबन नेग्लिजिबल है, क्योंकि कोई मैं आता हूँ शाह साहब। अब इसमें हमें अब मैं आ रहा हूँ शाह साहब, इसको मैं आ रहा हूँ इसमें अब हमें ज्वाइन किया है कमर ज़मान कायरा साहब ने, उनसे बात करते हैं। कायरा साहब ये फरमाइएगा कि मैं इसके जो चारों पहलू हैं उनको देख रहा हूँ, और ये जो इसमें सियासी पहलू है इसकी भी ज़रा आपसे ओपनिंग रिमार्क्स ले लिए जाएं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि FATF पर अपोजिशन और भारत एक पेज पर हैं। दिल्ली पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, और अपोजिशन जो है वो कवानीन की मंजूरी इसलिए नहीं होने दे रही कि ज़ाती मफादात हैं। बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, क्या कहेंगे आप? नदीम साहब, वैसे तो हम पे गद्दारी के पुराने इल्जाम ही लगते चले आए हैं। हम जो इस मुल्क के लिए अपना खून देते हैं, अपनी कायदीन की जानिब इस पे निछावर करते हैं, सारी अपनी उम्रें इस पे गाल देते हैं, हम गद्दार हैं।
اور یہ کل کسی اور کے سہارے امپائروں کی انگلیوں پہ ناچنے والے آ کے ہمیں تانے دیں گے کہ ہم بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب اس کے اوپر میڈیا کو بھی چاہیے کہ میرے خیال ہے اس نان سینس قسم کے کمنٹ کے اوپر بات پکڑنے بند کر دیں. یہ وزیر اعظم نے تو ایک دفعہ یہ گالی دے دی ہے, آپ ہمیں بار بار نہ دیں. یہ گالی ہے ہمارے لیے, اس لیے کہ ایک فاشسٹ سے اس سے زیادہ توقع نہیں ہو سکتی. یہ چھوٹی بات ہے ان کے لیے. وہ اپنے مخالفوں کو گالیاں تو روز دیتے ہیں, وہ ان کو اپنے دشمن نہیں, وہ ملک دشمن ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اگر ملک دشمن ہیں آج بھی اگر مسلم لیگ والے, ہم, مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ سارے ملک کے ساتھ جماعتیں جو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے وہ ملک دشمن ہے, تو پھر ذرا غور کریں کہ وہ فرما کیا رہے ہیں. وہ سیاست کے اندر سونامی لانے والے تھے, سونامی تباہی ہے, تباہی لے آئے. وہ یو ٹرن کے بادشاہ ہیں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فیٹف کی قانون سازی میں رکاوٹ ڈال دی ہے, اور آپ بھی بغیر اس پہ ڈیٹیل سوچ کیے, بغیر اس کی تحقیق کیے کہ آپ نے ہم سے سوال کیسے کرنا ہے, آپ یہ فرمائیے کہ 9 بل تھے فیٹف سے ریلیٹڈ, 9 میں سے 7 بل پاس ہو کے لیجسلیٹ ہو چکے ہیں, صرف 2 بل رکے ہیں, اور اس میں بھی ہم نے اپنی امینڈمنٹس دی ہیں جس کا نیب سے تعلق نہیں ہے. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیب کے ساتھ پاس کرو؟ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیب کے ساتھ ختم کرو؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے بل میں آپ نے جو پالیسنگ کا اختیار اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ ایک شک کی بنیاد پہ اگر آپ کسی فائنینشیل کرائم کے اوپر بندے کو وائٹ کالر کرائم کے اوپر پکڑ کے آپ 150 دن کے لیے بند کریں گے تو یہ قانون ہارش ہے, ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ ماضی میں بھی وہ دہشت گردی کے یا دیگر قوانین تھے, وہ بنے تو شاید نیک نیتی سے تھے, لیکن استعمال صحافیوں کے خلاف ہوئے, سیاسی کارکنوں کے خلاف ہوئے, دہشت گردوں کے خلاف تو کم استعمال ہوئے. آج فیٹف جو ہے, اگر ہم دہشت گردی کے خلاف, دہشت گردی کے قوانین پہ صحیح معنوں میں عمل کر لیتے تو آج ہمیں یہ فیٹف کا سامنے نہ کرنا پڑتا. تو ہم تو جو قانون بناتے ہیں وہ سیاستدانوں کے خلاف زیادہ استعمال. نیب کے قوانین دیکھ لیں کیا ہوا. میں اس میں قاہرہ صاحب میں آتا ہوں اس میں, کیونکہ اس کے اندر اور بھی سوال ہیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس دوبارہ. اس میں نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ہمارے پاس, جی قاہرہ صاحب, ایک منٹ رکیے. جی دیکھیے پہلی بات یہ ہے, اگر آپ وقت ہے تو آرگومنٹ کیجئے, مجھے اپنا سوال کا جواب دینے دیجئے پورا, اس کے بعد آپ مجھے 15 منٹ کے لیے کہیں گے میں خاموش رہوں گا. پلیز اس طرح نہ کریں. گزارش یہ ہے کہ کیا 9 میں سے 7 بل پاس ہوئے؟ اگر ہوئے تو بلیک میلنگ کہاں ہے؟ اگر اس بل کے اندر ہم کوئی امینڈمنٹس دے رہے ہیں اور وہ امینڈمنٹس پاس نہیں ہو رہی, اور حکومت نے 7 بلز کے اندر امینڈمنٹس ایگری کی ہیں, اور اگر یہ سارا کچھ فیٹف کا ڈیمانڈڈ تھا تو پھر 7 بلوں میں کیوں انہوں نے امینڈمنٹس کیے, وہ کیوں مان لی ہیں, وہ بھی پھر انہوں نے غداری کی انہوں دیا ہے. تو بات لاجیکلی کریں, سوال لاجیکل ریز کریں پلیز. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں نجم الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو لاز ہیں وہ لاز تو پہلے بھی تھے, ہم اس صورتحال سے پہلے بھی دوچار رہے. اب ایک بڑا غیر معمولی دباؤ جو ہے وہ ہمارے اوپر دکھائی دیتا ہے, جو کہ خارجی دباؤ ہے. اب جس طرح سے حکومت جو ہے وہ اچھی ہو رہی ہے اس ساری صورتحال پر, مطلب کیا ہمارے قوانین جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے ہیں کہ ہم آگے جا کے جو ایشین گروپ ہے فٹیف کا, اس کی تسلی کر سکیں کہ نہیں ہم اس پہ عمل درآمد کرواتے ہیں اور ہمارا راستہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا, کہ نہیں ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے, یہ ان کی طرف سے مانگ ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ میں آپ سے پھر سے دوہرا کے کہتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کا ہو نہیں سکتا کہ ان کا یہ ڈیمانڈ ہو کہ صاحب آپ اس کو اوفینس کو کوگنائزیبل کریں, یا جو شائق عثمانی صاحب نے کہا کوگنائزیبل ہے یا کوگنائزیبل ہے, لیکن اس میں یہ شرط میری نظر میں ہو نہیں سکتی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر منی لانڈرنگ ہو کا شک ہے یا منی لانڈرنگ کا کیس بنتا ہے یا اینٹی ٹیررزم کا کیس بنتا ہے تو ان کو آپ جرم طے کر کے اور اس کی آپ تحقیق کریں, لیکن اگر نان کوگنائزیبل ہوگا تو پھر آپ اس میں اریسٹ نہیں کر سکتے, گرفتار نہیں کر سکتے, آپ ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگر اپوزیشن کا یہ پہلو ہے تو یہ صحیح ہے کہ کوگنائزیبل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف یہ کہنا ہے کہ ہاں صاحب یہ جرم ہے, اس پہ تحقیق ہونی چاہیے. اس میں دباؤ کی بات نہیں ہے میری طرف سے. میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت
اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اس میں ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, جو بھی آپ کی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب ایشین گروپ یا جو ایف اے ٹی ایف ہے اس کے ساتھ شامل ہوئی ہیں. اگر یہ بل پاس نہیں ہوتا. مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس سے پہلے کہ میں سلمان شاہ صاحب کی طرف, شائق عثمانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے قمر زمان قاہرہ صاحب کی بات سنی ہے. اب اس کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے بات کی تھی کہ اپوزیشن کے پاس موقع آیا ہے کہ وہ دباؤ ڈال سکے, لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی طور پر اگر یہ بیسک ہیومن رائٹ کے خلاف ہے تو پھر حکومت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے, یا آپ کی رائے مختلف ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو وائٹ کالر کرائمز ہوتے ہیں اس میں کسی شخص کو اریسٹ کرنا اور اس کو جیل میں ڈالنا اور پھر وہ بیل کے لیے آگے پیچھے گھومتا پھرے, اس کی ضرورت نہیں ہے. وائٹ کالر کرائمز کا معیار اور اس کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ جو فیٹ ایف جو ہے وہ ان کا بالکل یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جو کہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں یا جو پیسے ٹیرر فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن چونکہ میرے خیال میں حکومت کا جو آج کل ہماری حکومت ہے اس کا جو طور طریقہ ہے وہ اتنا اینٹی اپوزیشن ہے کہ, اور اینٹی انڈیویجولز ان دی اپوزیشن, کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ موقع ملا ہے ان کو کہ ایک ایسا قانون بنا دیں گے جس میں کہ وہ پکڑے جائیں گے, ان کو کاگنائزیبل offense بنا دیں گے ان کو, اور اس کی وجہ سے وہ پکڑ جائیں گے, اور ان کو اگر نیب میں نہیں پکڑا جا سکتا اس طرح پکڑا جا سکتا ہے. تو یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے آج کل جو ہماری پولیٹیکل ایٹماسفیئر میں, وہ اس کی عکاسی اس سے ہوتی ہے. اور میرے خیال میں جہاں تک ان کا یہ طور طریقہ ہے گورنمنٹ کا, میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے. اگر ان کو یہ بل پاس کروانا ہے, اور بل پاس کرنے کے لیے ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ لازم کر دیں کہ اگر کوئی ٹیرر فائنینسنگ یا کوئی منی لانڈرنگ میں پکڑا جاتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے. اگر یہ نہ ہو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, ان کو کام تو چلے گا ان کا. فیٹ ایف بالکل ایکسیپٹ کر لے گی, اور کوئی ان کو جو کہہ رہے ہیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ پہ چلے جائیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن وہ چونکہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اس موقع کو, اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اس چیز کو, اور وہ اس پہ اڑ گئی ہے. اب یہ ایک ایشو ہے سامنے, اب اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا, اس سے جوڑ دیا, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. میں شائق عثمانی صاحب آتا ہوں. اب اس میں ایک سوال ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, دیکھیں ٹیرر فائنینسنگ جو ہے اس کو آپ اگر جوڑنا چاہ رہے ہیں نیب کے ساتھ, آپ اگر اس کو جوڑنا چاہ رہے ہیں اس طریقے سے کہ ٹیرر فائنینسنگ جو ہے وہ پولیٹیکل فائنینسنگ کے ساتھ بھی اس کا وہی صورتحال ہو جائے, تو اس کا ڈیفرنس تو ہونا چاہیے. اس کے ہمارے پاس قوانین بھی ہیں, آپ چلیے اس کو کروانا بھی چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے مطابق آپ لے کر چل سکتے ہیں. لیکن ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں, اور اس صورتحال کو ذرا ایکسپلین بھی کریں کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہیں, کیا ہمارے بینکنگ چینلز میں اور باقی جگہ کے اوپر وہ ریکوائرمنٹس موجود نہیں ہیں؟ جی ندیم صاحب, یہ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے. جی دیکھیں, ایک بات تو ہے کہ پاکستان نے اس سارے معاملے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کیا, اور 10 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو چلتے چلتے. اب یہ فیٹ ایف جو ہے اس کا جو نظام میں کمزوریاں تھیں 2006-2007 سے یہ معاملہ چل رہا ہے, اور فیٹ ایف کی رپورٹ میں آپ دیکھ لیں اس سے صاف نظر آتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے, یہ جتنے بھی کام کیے ہیں, بہت سی انویسٹیگیشنز کی ہیں, کسی کی کنوکشن نہیں ہوئی, کسی کو
اگر ایک بھی شاید ایک یا دو کنوکشنز ہوئی ہیں اس طرح کا ریکارڈ ہے. سو جو اینڈ رزلٹ ہے وہ خاصا ڈزمل ہے. اور پاکستان میں شروع سے ہی کبھی بزنس کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کبھی پاکستانی ورکرز جو دوسرے ممالک میں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں پوچھا جاتا ہے, پھر سیاستدان آبویسلی وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں آپ پوچھ رہے ہیں. ایوری بڈی پاکستان میں سب چاہتے ہیں کہ کسی اور کا احتساب ہو, ہمارا نہ ہو, اور ہمیں آپ اس سے ایگزیمپٹ کر دیں, باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے. سو اب دنیا آپ کو کہہ رہی ہے میک اپ یور مائنڈ, اگر آپ نے کرنا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کا حصہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر کچھ کرنا ہے تو بھی کر کے دکھا دیں. اب وہ اکتوبر میں جب ہم جائیں گے وہاں پہ ہمیں کارکردگی دکھانی پڑے گی, وہ بتا دیں گے ہمیں کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا. بٹ یہاں پہ ہم آئی تھنک سیریسلی ساروں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ انف ٹائم ہیز لیپسڈ, وی شوڈ ناٹ بی ان اے گرے لسٹ. پاکستان ایک اتنا امپورٹنٹ ملک ہے, بڑا ملک ہے, چھٹا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. ہم انویسٹمنٹ مانگتے ہیں, ہم اکنامک ڈیولپمنٹ مانگ رہے ہیں, ہم ہر قسم کی اوپننیس مانگتے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ کا حصہ ہم بننا چاہتے ہیں. لیکن ہم یہ ایک لیجسلیشن یا جو ایک نظام ہے جو صاف شفاف ہونا چاہیے اور جس کو فیئر بھی ہونا چاہیے, اور جس میں یہ کسی کی اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے کالا قانون تو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اب ہمیں کر لینی چاہیے. آئی تھنک کہ بڑا ٹائم گزر گیا ہے, اس میں بڑے بڑے ماہروں نے کام کیا ہے, تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ وی ڈو اٹ. یہ اب ڈسکشن سے اب آگے بات چلی گئی ہوئی ہے, جو ڈسکشن ہونی تھی وہ 10 سال سے ہو چکی ہے. اب اگر آپ نہیں کمپلائنس دکھائیں گے, اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو فائنل پوائنٹس اب اس وقت ڈسکس ہو رہے ہیں وہ ان کی کتنی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ تو اب سارے پارلیمنٹیرینز کو بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کریں کرنا اور چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو کرائیں, ختم کریں اس کو, تاکہ ٹھیک ہے. میں آتا ہوں شاہ صاحب. اب قمر زمان قاہرہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت کا موقف اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر قیمت پہ یہ قانون سازی جو ہے وہ کروانی ہے, اور ظاہر ہے اگلے ہفتے سے پارلیمنٹ کے اجلاس بھی طلب کر لیے گئے ہیں. اپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہے اس کو روکنے کا, یا اس میں حکومت کو مجبور کرنے کا کہ وہ ان امینڈمنٹس کو مانے؟ کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ترامیم ہیں جن میں بالواسطہ طور پر اپوزیشن کو این آر او کا تقاضا ہے, اور وہ میں نہیں کروں گا. دیکھیے ندیم صاحب, گزارش یہ ہے, آپ کے پاس تین بڑی پاکستان کی بڑی مضبوط زوردار آوازیں, آپ نے تینوں عام شخصیات سے اپنا کمنٹ لے لیے. تینوں نے آپ کو کیا کہا؟ تینوں کی وائس ایک پوائنٹ پہ اگریڈ ہے کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے, لیکن جو کچھ حکومت کرنا چاہ رہی ہے وہ حکومت کا ارادہ درست نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے, میں نے پہلے گزارش کی کہ فیٹف سے ریلیٹڈ 9 بل تھے, 9 بل قومی اسمبلی میں پیش ہوئے, وہاں سے اپوزیشن کی جو تجاویز تھی ان پہ بالکل غور ہی نہیں کیا گیا, اور بلڈوز کر کے اس کو بل کو بھیج دیا گیا سینٹ میں. سینٹ میں جب انہوں نے اپنی وہی ترامیم پرپوز کر دی تو 7 بلوں میں حکومت نے بیٹھ کے وہ تجاویز جو اپوزیشن نے دی تھی ان کو مانا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. سو وہ اگر فیٹف کا کوئی ڈرافٹ آپ کے پاس تھا تو وہ تو اپر مانتے کی گنجائش نہ ہوتی. دوسرا, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بل ہے, اس بل میں بھی اگر تو مطالبہ یہ ہوتا کہ جب تک جی نیب کا بل آپ ختم نہیں کرتے, اس میں امینڈمنٹس نہیں کرتے, ہم یہ پاس نہیں کریں گے, پھر تو مجھے سمجھ آتی وزیر اعظم صاحب کی اس گفتگو کی. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ یہ بل جس میں آپ چاہتے ہیں کہ جو وائٹ کلر کرائم ہے اس کو کوگنیزیبل بنا دیا جائے, اور پاکستان کے ادارے جس وقت چاہے نیب, چاہے ایف آئی اے, چاہے پولیس, چاہے کسی کو شک کی بنیاد پہ پکڑ کے, جس طرح جھوٹی ایف آئی آر دیتے ہیں, دے کے اندر کر دیں. نیب نے پکڑ کے مجھ پہ ریفرنس بنا دیا, مجھے 6 مہینے سال تو ادھر ڈال دیں گے. اس کے بعد کہیں جا کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں کوئی کہے گا کہ بھائی یہ تو نیب سیاسی انجینئرنگ کر رہی ہے, یہ تو وفاداریاں تبدیل کر رہی ہے, تب تک میرا تو کچھ عمر نکل چکا ہوگا. تو یہ قانون کا ابیوز ہم بہت دفعہ دیکھ چکے. اگر فیٹف کی یہ پریسائز ریکوائرمنٹ ہے تو بالکل اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بیٹھے کون؟ وزیر اعظم تو گالیاں دے رہے ہیں. وہ بھائی جو ہندوستانی ہیں, جو ہندوستان کی طرح پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو تو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ پکڑ کے ڈالو سب کو اندر, جو تو ملک دشمن ہو گئے نا سارے اپوزیشن والے.
تو سوال ہے کہ بھائی جان اگر وزیر اعظم صاحب خود اپنے اس دباؤ کو بلیک میلنگ کے طور پہ استعمال کرے کہ وہ دباؤ کے تحت, اس سوشل دباؤ کے تحت وہ یہ قانون سازی اپوزیشن سے کروا لے, تو یہ نہیں ہوگا. آئی ایم سوری. بات یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی قانون سازی ہمارے دور میں ہوئی, ہم نے کوشش کی وہ اتفاق رائے سے ہو, اس لیے کہ ہمارے ہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین بڑا خوفناک ہوتا ہے اور اس کے اوپر بعد میں بڑی آوازیں اٹھتی ہیں. اگر آپ اس کو اونرشپ دیتے ہیں تو اس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں نیب کا بل اپنی جگہ موجود ہے, وہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے. اگر اس بل کے ساتھ ہم یہ کنڈیشنل کرتے کہ جی نیب کے پہلے قانون کو امینڈ کریں پھر یہ کریں گے, تو پھر ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں, جس کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ بل ہے, فیٹف کی ریکوائرمنٹ ہے, اس میں یہ ترامیم کر دیں کہ یہ قانون نیب کے قانون کی طرح یا اے ٹی اے کے قانون کی طرح دوبارہ ابیوز نہ ہو سکے, اپنے سیاسی مخالفین کے گریبان نہ پکڑے جا سکے, ان کے بازو نہ مروڑے جا سکے, بلکہ جو قانون کا تقاضا ہے وہ پورا ہو. اس میں کیا جرم ہے؟ اس میں ہم کون سے نیب کو, کون سا این آر او, کون سا ہم ہندوستان کا ایجنڈا لے کے چل پڑے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اچھا, اس میں شائق عثمانی صاحب جو قمر زمان قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں, اب یہ ایشو جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے سلمان شاہ صاحب نے بھی بات کی, کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل کا. کیا آپ یہ بنیادی حق رائٹ کے خلاف ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کسی طریقے سے یہ منظور بھی کروا لیتی ہے بل, تو یہ چیلنج ہو سکتا ہے آگے سپریم کورٹ میں؟ دیکھیے, عام طور سے جب ایک پارلیمنٹ لا بناتی ہے تو اگر وہ فنڈامنٹل رائٹ, میں آتا ہوں قاہرہ صاحب, جی اگر کوئی پارلیمنٹ لا بناتی ہے اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے تو وہ یقیناً سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے. اور اگر فرض کیا یہ قانون پاس ہو گیا اپوزیشن کے مخالفت کے باوجود, تو یقیناً اس کو چیلنج کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ میں جب یہ جائے گا تو وہاں پر یہ چیز سامنے آئے گی جو ابھی ہم جس کی باتیں کر رہے ہیں اور سب لوگ جس کی باتیں کر رہے ہیں, کہ یہ یقیناً جو اس قسم کے کیسز منی لانڈرنگ کے یا وائٹ کالر کرائمز ہیں, اس میں اس طرح سے کسی کو کوگنائزیبل افینس بنا دینا, یہ سراسر یہ بنیادی جو حقوق ہے اس کے خلاف ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں یقیناً چیلنج ہو سکتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے؟ جی بالکل, میرے خیال میں تو, میری نظر میں تو یہ خلاف ہے. جی شائق عثمانی صاحب. جی آپ کو بہتر کمنٹ کر. جی قاہرہ صاحب آپ کریں, پھر میں آگے ذرا بڑھوں. میں شائق صاحب سے یہ پوچھ رہا تھا, بڑے سینئر ہیں, میں چاہوں گا مجھے ایجوکیٹ کرے اس پہ, کہ پاکستان کے اندر بہت سارے قوانین وہ تھے جو نیک نیتی سے شاید بنائے گئے, لیکن ان کا استعمال بہت خراب طریقے سے کیا گیا, جس میں نیب لا ہے, جس میں اے ٹی اے کا قانون ہے, اور پھر اس میں ہم نے اگر کہا کہ اس کو ٹھیک کر دیں تاکہ یہ ابیوز نہ ہو. یہ ہمارا ایک واحد تقاضا ہے. ہمارے ملک میں قانون ابیوز کرنے کی ایک بڑی سالڈ تاریخ ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. جی شائق عثمانی صاحب. جی بالکل, یہ تو صحیح ہے. مثلا دیکھیں آپ, نیب کے جو قوانین بنے ہیں یقیناً وہ وائٹ کالر کرائم ہے وہ, اور اس میں جس طریقے سے لوگوں کو کہا جاتا ہے, اور اس میں بلکہ انسان کو خود ہی ثبوت دینا پڑتا ہے کہ غلط کام نہیں کیا, حالانکہ ثبوت پروسیکیوشن کو دینا چاہیے. تو یہ جب شروع ہوا تو اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ چونکہ کرپشن کے لیے ہے, گورنمنٹ میں اینٹی کرپشن ہے, اس وجہ سے یہ ہم نے لا پاس کیا, یہ صرف استعمال ہوگا جو پبلک آفس ہولڈرز کے لیے. لیکن اب یہ اگر آپ اس قسم کے یہ جو فیٹ ایکٹ قانون ہے, اس میں تو پبلک آفس ہولڈرز کی بات نہیں ہے, اس میں تو عام طور سے کسی کو بھی آپ پکڑ کر کے بند کر دیں گے, اور وہ بیچارہ جس کا کوئی کہہ رہا تھا کہ 6-7 مہینے تو میں ایسے ہی گھومتا رہتا ہوں. اب یہ شائق عثمانی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی ہے, اس پہ میں واپس آتا ہوں, لیکن نجم الدین شیخ صاحب اب یہ فرمائیے گا کہ اکتوبر جو ہے کیا یہ ہمارے لیے فائنلٹی ہے کہ ہمیں اس کے اندر جانا ہے, ہمارے اوپر پورا بین الاقوامی دباؤ ہے کہ ہم نے کانکریٹ ایویڈنسز یہ سارا کچھ کر کے لے جا کے ان کی میز پہ رکھنا ہے؟ یار یہ جو آپ دباؤ کی بات کرتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. یہ دیکھیے, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ کو ایف اے ٹی ایف کا اگر آپ نے کنڈیشنز پوری نہ کی تو آپ کو واضح ہے
کہ آپ کے ساتھ نہ ورلڈ بینک نہ IMF نہ اور جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کریں گے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہوگی فائنینشیل مارکیٹ میں. یہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے آپ کو ایک مرتبہ بتایا، اور پھر ان سے آپ معلوم کر لیں کہ دیکھیے آپ اگر پیسے بورو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کی شرائط پوری نہیں ہوں گی. اب اگر آپ مثلاً آپ کوئی ایسے سورسز ڈھونڈتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے نہیں گھبراتے، تو آپ جہاں 4% پہ ملنا ہے وہ آپ کو 10% پہ ملے گا. جس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھتی ہیں کہ آپ اگر انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم کا ایک حصہ بنیں گے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں. اور یہ آپ کے لیے صرف نہیں ضروری، یہ سب ممالک کے لیے ضروری ہے جہاں پہ FATF کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوئی ہیں. اب نجم الدین شیخ صاحب میرے پاس چونکہ آخری 1 منٹ رہ گیا ہے، شاہ صاحب جلدی سے یہ فرما دیجئے گا کہ کیا یہ جو IMF کی سیکنڈ ٹرانچ ہے یہ بھی جو ہولڈ کے اوپر ہے وہ بھی اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی 25% بجلی میں اضافہ کر دیں، گیس میں اضافہ کریں، جو یہ اصلاحات کے نرغے میں یہ سب کچھ یرغمال ہوا ہے یہ کریں تو پھر ریلیز ہو؟ دیکھیں اب آپ نے یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں بہت انٹر ریلیٹڈ ہیں. آج مثلا پنجاب میں ہم نے ایک پاور ایگریمنٹ کیا ہے جو 3.7 سینٹس پہ ہوا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پچھلے 10 سال میں ہم نے تقریباً جو ہے وہ 15 سینٹ اور 20 سینٹ پر یونٹ پہ کیے ہوئے ہیں. تو کتنا بڑا ڈیفرنس ہے، اتنا بڑا ڈیفرنس ہے کہ وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہ پرانے جو ہم نے پروجیکٹس کیے ہیں اس میں اتنی نان ٹرانسپیرنسی تھی اور اتنے مہنگے تھے کہ پورا ملک اس وقت اس میں جکڑا ہوا ہے. سو آئی تھنک کہ آپ کو یہ نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ مطلب اتنا دلدل ہے اس نظام میں کہ آپ اگر صحیح کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ غلط کام میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ نظام جو ہے وہ آپ کو اس کی طرف لے کے جاتا ہے. سو آئی تھنک کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم یہ ساری چیزوں کا جائزہ لیں. ٹھیک کریں. شاہ صاحب میرے پاس چونکہ وقت ختم ہو گیا، قاہرہ صاحب لاسٹ ورڈ. اب آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے پہلی گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے جن اداروں کو انہوں نے بین کیا ہے نا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، بنیادی طور پہ اس ٹرسٹ پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. وہ افراد وہ ادارے جو کام کرتے رہے جن کی وجہ سے آج آپ FATF کے اسپیئر میں ہیں یا اس کے ریڈار پہ ہے، ان کو سیریسلی ہاتھ ڈالیں تو آپ کو ان طرح کے قوانین اسپیشل بنانے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہوگی. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جن قوانین کا یا جن ٹیرفز کا ذکر شاہ صاحب فرما رہے ہیں، کسی وقت اس پہ بات کریں گے کہ وہ ٹیرف جب بنائے گئے تھے وہ 5 سال یا 6 سال یا 7 سال کے ایگریمنٹ تھے جن کمپنیوں کے، ان کے ساتھ لانگ ٹرم پرچیز ایگریمنٹ جب آپ کریں گے تو آپ کے ریٹ نیچے آ جائیں گے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں، یہ اسٹیٹ وجہ اتنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے $15 سینٹ پہ ہوا اور آج 4 سینٹ پہ ہو رہا ہے یا 3.5 پہ. تو اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں اور یقیناً وہ ہیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، بہت شکریہ نجم الدین شیخ صاحب، بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب، اور بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.